अकीमुस सलाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद हमारी आज की इस नशस्त का जो मौजू है, गुफ्तगू का मौजू है, वो है अज़ान के बारे में शरई और ज़रूरी मसाइल कि अज़ान, इसका पस मंज़र और इसकी अहमियत और इसका जो हमारे शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर जो इसका मकाम है और इससे मुताल्लिक़ जो हमारे ज़रूरी मसाइल हैं अज़ान देने के हवाले से, अज़ान को सुनने के हवाले से, उसको जवाब देने के हवाले से, उसके हवाले से मुख्तसरन अर्ज़ किया जाएगा। अज़ान जो है ये नमाज के लिए असल में ऐलान है। अज़ान का अरबी में लफ्ज़ी माना ही ऐलान है। अज़ान यानी ऐलान। अरबी में अज़ान देने को तअज़ीन कहते हैं। अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु तअज़ीन यानी ऐलान करना लोगों के अंदर। तो नमाज के लिए ऐलान जो अज़ान के नाम से है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मशरू करार दिया है और इसकी जो असल हैसियत है, बुनियादी तौर पर जो इसका असल हुक्म है वो सुन्नत का है, सुन्नत मुअक्कदा का। और इसका जो पस मंज़र है इसके मशरू होने का, यानी शरीयत में इसके आने का जो हुक्म है, जो इसका पस मंज़र है वो ये है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह आए, सुबह के वक्त में, और उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता जो है वो किसी दीवार पर बैठा हुआ है और वो अज़ान के कलिमात अदा कर रहा है, ये कलिमात अदा कर रहा है, और वो वही कलिमात थे जो आज हम अज़ान में अदा करते हैं। कुछ ही देर के बाद ये बात जारी थी कि इत्तिफ़ाक़ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ ले आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी यही ख्वाब देखा है जो मेरे इस भाई ने देखा है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि हाँ, मैंने भी ये ख्वाब देखा है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे, हज़रत ज़ैद बिन साबित से ये फरमाया कि जाओ बिलाल को ये कलिमात सिखा दो और उनको कहो कि वो अज़ान दे। यहाँ से अज़ान का बाकायदा इस्लामी शरीयत में, इस्लामी तारीख़ से अज़ान का आगाज़ होता है, अज़ान का जो है वो शुरू होती है यहाँ से। अज़ान का अगरचे बुनियादी जो हुक्म है वो सुन्नत मुअक्कदा का है, लेकिन चूँकि ये इस्लाम या इस्लामी आबादी का, मुसलमानों की आबादी का एक यूँ समझ लें कि निशान है, उनकी अलामत है, इसलिए इसकी मजमूई तौर पर जो अहमियत है वो वाजिब से कम नहीं है। मजमूई तौर पर जो इसकी अहमियत है, जिस तरह एक वाजिब की होती है, इसी तरह इसकी की जाएगी। इसको मतलब इसकी हिफाजत करना, इसको बाकायदा अदा करना, अज़ान देना, ये इसका मामला वाजिब से कम नहीं है। हत्ता कि ये इतनी अहम निशानी है कि एक मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं, उन्होंने एक वादी, पूरी बस्ती को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं। क्यों? कि जी ये यहाँ पर अज़ान की आवाज़ हमें नहीं सुनाई दी। उन्होंने, देखें अज़ान का कितना अहम मामला सहाबा कराम की नज़र में था कि उन्होंने जब देखा कि यहाँ से अज़ान की आवाज़ आती ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये मुसलमानों की बस्ती नहीं है। अगर मामला कुछ और था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अज़ान को इतना अहम समझा हुआ था कि अज़ान अगर यहाँ पर दी जाए तो वो मुसलमानों की बस्ती है, लिहाजा उनसे क़िताल नहीं किया जाएगा, और अगर अज़ान बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये कुफ़ार की बस्ती है। तो उन्होंने इस मेयार पर उन लोगों को कत्ल कर दिया था। फिर बाद में मामला खैर कुछ और हुआ, लेकिन अज़ान की अहमियत आपको बताना मकसूद है कि सहाबा कराम की इसकी कितनी अहमियत थी। तो शिआर इस्लाम होने की वजह से इसका जो मकाम और मर्तबा है वो वाजिब से कम नहीं है। अब अज़ान के जो कलिमात हैं, अगरचे हदीस शरीफ में उसकी तादाद मुख्तलिफ है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हरम शरीफ में जो अज़ान होती है और इक़ामत होती है, उसके अंदर अल्फाज की तादाद कम और ज़्यादा है, यानी हमारे यहाँ तादाद ज़्यादा है, उनके यहाँ कम है। तो इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके यहाँ अलग तादाद है, इमाम मालिक के यहाँ अलग तादाद है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक जो अज़ान के कलिमात की तादाद है वो अलग है। कलिमात वही हैं, बस तादाद का फ़र्क है। जैसे मिसाल के तौर पर जो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं अज़ान के शुरू में 4 मरतबा, ये हमारे नज़दीक 4 मरतबा हैं, उनके नज़दीक 2 मरतबा हैं। इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये 2 मरतबा कहा जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 मरतबा कहा जाता है, तो उनके नज़दीक 1-1 मरतबा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह हमारे नज़दीक 2-2 मरतबा है, उनके नज़दीक 1-1 मरतबा है।
تو اس لیے یہ تھوڑا بہت فرق آتا ہے روایات کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ بنیادی طور پر اذان وہی ہے جو ہماری ہے، جو حنفیہ کی ہے، جو مالکیہ کی ہے، جو شوافیہ کی ہے، جو حنابلہ کی، وہ سب اذان سیم ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف کلمات کی تعداد کا فرق ہے۔ تو اذان کا جواب دینے کے حوالے سے دو حکم ہیں، ایک حکم ہے مستحب کا اور ایک حکم ہے واجب کا، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر اذان کے کلمات کے ساتھ ہی جواب دیا جائے تو یہ مستحب ہے، اور اگر اذان کا عملی طور پر جواب دیا جائے، اس کا فعلی طور پر اگر جواب دیا جائے تو وہ واجب ہے۔ قولی جواب کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب مؤذن اذان کہے، اذان دینے والا اذان کہے، تو جو وہ کلمات کہے گا تم نے اسی کو دہرانا ہے، تم نے وہی اس کے جواب میں کہنا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً ارشاد فرمایا، لیکن اس حکم کو علماء نے فرمایا کہ یہ حکم بطور استحباب ہے، یعنی مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کہ جس کو شریعت نے پسند کیا ہو، کہ اگر وہ کام کر لیا جائے تو اس پر ثواب ہوتا ہے، اور اگر اس کو نہ کیا جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس پر ملامت ہوتی ہے، کسی کو جھڑکا نہیں جائے گا، کسی کو لان تان نہیں کی جائے گی، ملامت نہیں کی جائے گی کہ تم نے یہ نہیں کام نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کام نہیں کیا، کر لیا بہت اچھی بات ہے، اس پر اپریشیٹ کیا جائے گا، اگر نہ کیا تو اس پر اس کو کوئی لان تان نہیں کیا جائے گا، اس پر شریعت نے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ لہذا عوام کو بھی عوام پر اس طرح سے مواخذہ کرنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ اس طرح ان کو لان تان کرنے کا کوئی اختیار شریعت نے نہیں دیا، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اذان کا اس کے کلمات کے ساتھ ہی جواب دینا یہ مستحب ہے، اور اذان کا فعلی طور پر عملی طور پر جواب دینا وہ واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذان جب سنی تو اس کے بعد مسجد کی طرف جانے کی تیاری کی جائے، نماز پڑھنے کی تیاری کی جائے۔ یہ فتاوی قاضی خان کا حوالہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے، امام قاضی خان نے یہ لکھا ہے کہ اذان کا فعلی طور پر جواب دینا یہ واجب ہے۔ اب اذان کون دے، کس حالت میں دی جائے، کس حالت میں جائز ہے، کس حالت میں ناجائز ہے، تو اس کے حوالے سے بنیادی طور پر بات یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اذان مستقل عبادت نہیں ہے، اذان ایک مستقل عبادت نہیں ہے، اسی وجہ بلکہ ایک اعلان ہے، نماز کے لیے ایک بلانا ہے، یہ مستقل عبادت نہیں بلکہ عبادت کے لیے بلایا جانا ہے، عبادت کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے احادیث کی روشنی میں کہ جب اذان دی جائے گی تو اس کو عین مسجد کے اندر نہیں دیا جائے گا، یعنی مسجد کا وہ حصہ کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر اذان نہ دی جائے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، یعنی شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ جو ایک عبادت سے ہٹ کر ایک چیز ہے، اگرچہ عبادت کا ذریعہ ہی ہے لیکن چونکہ عبادت سے ہٹ کے ہے اس لیے اس کو عین مسجد جہاں پر خاص نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس جگہ پر جو ہے وہ اذان نہ دی جائے۔ اس لیے آپ نے بہت ساری مساجد میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کھلی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر جب جمعے کی اذان ہوتی ہے بالخصوص تو وہ مسجد کے اس حصے سے ہٹ کر دی جاتی ہے جو خاص نماز کی جگہ ہو، اس سے ہٹ کر دی جاتی ہے، اور بہت ساری مساجد میں باقاعدہ نماز کا اذان کا الگ سے کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہیں پر مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے اور وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ آپ نے جو دیکھا یہ اسی بنا پر ہے، علماء نے جو حکم لگایا ہے کہ حدیث کی بنا پر اعلان ہے، چونکہ اذان اس لیے اس کو عین نماز کی جگہ پر نہ کیا جائے، اور جہاں پر جگہ کا مسئلہ ہو کہ اتنی جگہ کھلی نہیں ہے، اتنی جو ہے وہ مناسب ان کے پاس اگر اسپیس نہ ہو تو پھر اس کے لیے شریعت ہی کی روشنی میں احادیث ہی سے ایسے اشارے ملتے ہیں جن کی بنا پر یہ حکم دیا گیا، سہولت پیدا کی گئی کہ جو امام بیٹھا ہوا ہے ممبر پر اس کے سامنے اذان دی جائے۔ اب اس تعبیر میں کہ امام کے سامنے جو ممبر پر خطیب بیٹھا اس کے سامنے اذان دی جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس تعبیر میں علماء کا اختلاف رائے ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ دراصل رائے کے اختلاف ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے، معاذ اللہ وہ انانیت اور نفسانیت کی بنا پر کوئی ذاتی جھگڑا اور اناد نہیں ہوتا کہ جی میری تحقیق قبول کی جائے، میری رائے کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ اختلاف رائے دراصل امت کے لیے رحمت ہے کہ کسی ایک پر بھی اگر عمل کر لیا سبحان اللہ نجات پا جائیں گے۔ تو وہ تعبیر کا اختلاف کیا ہے، انٹرپریٹیشن کا اختلاف کیا ہے کہ چاہے تو ممبر کے بالکل سامنے کھڑا ہو، مؤذن جو ہے وہ ممبر کے بالکل سامنے، امام کے بالکل سامنے وہیں پر کھڑا ہو جائے صف سے ہٹ کر، یا پھر اگر جگہ ہے تو وہ مسجد کا جو ہال ہے اس سے باہر نکل جائے، امام کے بالکل سامنے ہو۔ تو دونوں صورتوں میں بات بالکل وہی بنتی ہے کہ امام کے سامنے، کیونکہ احادیث میں اس بات کی ایسی صراحت نہیں ملتی کہ جی امام کے ساتھ جڑ کر بالکل سامنے کھڑا ہو یا امام سے تھوڑا دور ہو کر سامنے کھڑا ہو، اس بات کی ایز اٹ از صراحت نہیں ملتی، بس امام کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس حوالے سے بڑی وسعت کا جو ہے وہ ہمیں جو یوں سمجھ لیجئے کہ وسعت ہمارے لیے پیدا کی ہے، انہوں نے گنجائش پیدا کی اذان میں، اس حوالے سے کوئی ایسی پریشانی الحمدللہ شریعت میں نہیں ہے۔ اب اذان دینا چونکہ ابھی آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ یہ عین عبادت نہیں ہے، اصل عبادت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی بغیر وضو کے بھی دیتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اذان ہو جائے گی۔
اس کے اندر اور بھی ایک مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے بھی حکم ہے، لیکن وہ بس کسی وجہ سے ہم بیان نہیں کرتے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر وضو نہیں ہے تب بھی اذان دی جا سکتی ہے، شرعاً اذان بھی ہو جائے گی، اور اس وجہ سے یعنی وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مسجد میں جا کر اذان دے یا الگ مسجد سے الگ جگہ بنی ہوئی ہے کہیں پر بھی اذان دے، اس کی اذان ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نابالغ بندہ ہو، لڑکا ہو، وہ بھی اذان دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی شرعاً کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ وہ اذان دینا جانتا ہو، یہ ضروری ہے، اتنی سمجھ بوجھ وہ رکھتا ہو کہ اذان کیا ہوتی ہے، اس کو معلوم ہو، کیا کس کام کے لیے دی جاتی ہے، کس عمل کے لیے دی جاتی ہے، کس وقت دی جاتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اوقات کیا ہوتی ہیں، اتنی وہ سدھ بدھ وہ رکھتا ہو اذان کے بارے میں۔ اگر ایسی سمجھ بوجھ رکھنے والا نابالغ بچہ بھی ہو، لڑکا ہو، تو وہ اذان بہرحال دے سکتا ہے، اور وہ اذان کے الفاظ بھی صحیح طرح ادا کر سکتا ہو تو وہ دے سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اذان کا جو جواب ہے، ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ جس طرح اذان دینے کے لیے طہارت وضو شرط نہیں ہے، اسی لیے اذان کا جواب دینا، جو کلمات کے ذریعے جواب دینا ہے، اس کے لیے بھی وضو طہارت شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مرد عورت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر شرعاً ناپاکی کی حالت میں ہی ہو تب بھی وہ اذان کے کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ادباً نہیں دیتا کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اذان کے کلمات کا آپ کو بتایا کہ جواب دینا یہ مستحب ہے، اس لیے اگر دے لیں ثواب ہے، نہ دیں کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو، دونوں میں بہرحال اس کا اذان کا جواب دینے کا جو اس کا عمل ہے یہ بہرحال درست ہوگا، شرعاً یہ بالکل جائز ہوگا۔ اب اذان جو ہے وہ اگر کسی علاقے میں نہ دی جا سکی، یعنی جیسے ابھی ہمارا علاقہ ہے اس میں مساجد موجود ہیں، اب کسی بھی مسجد میں اتفاقاً اذان نہ دی گئی، مثال کے طور پر اب نماز کا وقت آ گیا، تو چونکہ اذان بہرحال نماز کے لیے لازم، یعنی ہمارے اسلامی شعار ہونے کے ناطے لازم ہے، ویسے سنت موقع ہے جیسے شروع میں بتایا۔ اب اس کے لیے کیا جائے؟ تو یاد رکھیے یہ جو گھڑیوں کا ٹائم ہمارے ہاں فکس کیا گیا ہے، یہ عوامی مصلحت اور عوامی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ نہ سوچا جائے کہ مثال کے طور پر اگر ایک نماز کا وقت جو ہے وہ 5:30 بجے ہے اور 5:15 بجے اذان دینی تھی اور اذان نہیں دی جا سکی، 5:28 ہو گئے، اب اذان کیا کریں، چھوڑیں، اذان دیے بغیر ہم نماز پڑھ لیں، اور علاقے میں کہیں بھی اذان نہ ہوئی، ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اذان دے دی جائے شرعاً، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، 2 منٹ پہلے دی، 1 منٹ پہلے دی، لیکن اذان بہرحال ہونی چاہیے تاکہ اسلامی شعار قائم رہے، اسلامی شعار فوت نہ ہو، جو دین کی علامت ہے، اسلامی آبادی کی علامت ہے، وہ فوت نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے الگ سے ایک جماعت کرنی ہے، مسجد میں جماعت نہیں کرنی، بلکہ وہ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے گھر میں جماعت کرنی ہے، اب وہاں پر الگ سے، یعنی اب مسجد قریب ہو، وہاں سے اذان کی آواز آ بھی گئی، اب جماعت اگر گھر پہ کرنی ہے تو اس کے لیے الگ سے اذان دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اذان کی وہی آواز ہماری اس جماعت کے لیے بھی کافی ہو جائے گی، اس کے لیے الگ سے اذان دینے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر سفر میں کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایسی آبادی میں پہنچ گئے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور وہاں پر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اگر مسجد ہے تو نماز کا وقت نکل چکا ہے، یعنی جماعت ہو چکی ہے مساجد کے اندر اور اذان بھی ظاہر ہو چکی ہے، اب اپنی جماعت کرنی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اذان دے دی جائے۔ یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تھا، تو وہاں پر جب نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت قائم فرمائی تو اس کے لیے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دلوائی۔ یہ اس بات کا یوں سمجھ لیجئے کہ ثبوت ہے کہ اذان شعار اسلام ہے، شاعر اسلامیہ میں سے ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فوت نہیں ہونے دیا۔ اگر یہ بالکل ایسی ہلکی پھلکی چیز ہوتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ رہنے دیتے، چونکہ اس کی بہرحال دین میں اہمیت ہے، اب سنت ہے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ کرتے نماز ویسے بھی ہو جانی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اذان دلوا کر یہ امت کو تعلیم دی ہے، پیغام دیا ہے کہ اذان کو کبھی چھوڑنا نہیں، جتنا ممکن ہو اذان کو تھامے رکھو اور اذان لازمی دو۔ یہ اذان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لازم اور اہم ہونے کا اشارہ اور پیغام ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے بیان کیا ہے دین کے تعلیمات کے حوالے سے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہم سے بیان کرنے میں ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور دین کے معاملات میں جو ہمارے کم سے کم ضروری بنیادی معاملات ہیں ان سب معاملات میں، مسائل میں ہم سب کو پختگی عطا فرمائے، تاکہ دینی معاملات، دینی عبادات ہم صحیح طرح سے انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا اسلام پر، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ داڑھی جو منڈواتا ہو وہ اذان دے سکتا ہے؟ سوال ہے کہ جی اگر کوئی شخص داڑھی کٹواتا ہو، یعنی اس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو کٹوا کر، تو اس کے لیے اس کی اذان کا کیا حکم ہے؟ شرعاً جائز ہے، کیونکہ آپ نے بھی سنا سماعت کیا کہ اذان کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے،
اذان کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، وضو کرنا لازم نہیں ہے، تو داڑھی کا کٹنا یہ ناپاکی سے تو بہت پیچھے کا درجہ نا. جیسے ناپاکی جو ہے یہ اگر ناپاکی انسان کی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھا نہیں سکتا. اور داڑھی کا معاملہ ایسا ہے کہ نماز جو اس کی ہو جائے گی، اگر وہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے یا تنہا پڑھتا ہے داڑھی کٹوانے والا کاٹنے والا، تو اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. تو اگر داڑھی کٹوانے والا اذان دیتا ہے شرعاً اس کی اذان ہو جائے گی اور اس سے نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی یہ دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہم جو اقامت دیتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیے کہ دوسرا اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اور اقامت دی جاتی ہے اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں اذان کے بارے میں. اقامت جو ہے، اقامت کے الفاظ بھی باقاعدہ احادیث میں موجود ہیں، اس کا حکم باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، اور بس اس میں دو الفاظ کا ایک جملے کا جو ہے وہ فرق ہے، اضافہ ہے، اور وہ دہرایا جاتا ہے، 2 مرتبہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ. چونکہ اذان جو ہوئی ہے وہ نماز کے اعلان کے لیے اس صوبہ پر جو ہے وہ مشروع ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں، جو دور سے مسجدوں کی طرف آنے والے ہیں یا جو سوئے ہوئے ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں، تو ان کو فوراً اطلاع مل جائے کہ جی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور مسجد میں جماعت کھڑی ہونے کا وقت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور جو اقامت ہے، اقامت اس لیے کہ بس اب نماز کھڑی ہو رہی ہے. پہلے تھا کہ جی نماز میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اب اقامت ہے کہ بس نماز کھڑی ہو رہی ہے. اقامت کا مطلب کھڑا کرنا ہے، تو اقامت کا مطلب کھڑا کرنا ہوا، مطلب اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے. تو اس میں قد قامت الصلاۃ کے لفظ کا، جملے کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور یہ بھی کوئی بھی کہہ سکتا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ جیسے سوال ہوا کہ داڑھی کٹوانے وغیرہ کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جس کی داڑھی مکمل نہ ہو، کٹواتا ہو، وہ بھی دے سکتا ہے. نابالغ بچہ بھی دے سکتا ہے. لیکن چونکہ اب نماز کا مسئلہ ہے تو اس میں طہارت تو نماز کے حساب سے شرط ہوئی. تو بچہ ہو، نابالغ، لڑکا ہو، مرد ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اقامت کہہ سکتا ہے. اسی طرح بچے کے کان میں جو اذان دینا ہے یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، اور اسلام نے اس کو بالکل پسند کیا ہے، بالکل جائز ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اسلام جب بچہ پیدا ہوا، حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ وفی روایت علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانی او یمجسانی او یمصرانی او ینصرانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر، اور ایک روایت میں اسلامی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی اسلام ہی کی فطرت پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پیدا فرماتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. اب اس کو اسلام میں پختہ کرنے کے لیے، یعنی اب وہ آگے مسلمان ہی رہے، اور وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نیک فال کہہ لیجئے، اور دوسرا یہ کہ سنت پر، شریعت پر عمل کرنا ہے. اذان جو دی جاتی ہے کان میں وہ اس وجہ سے دی جاتی ہے. ایک کان میں اذان ہے، ایک کان میں اقامت ہے. لیکن خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے اگر وہ موقع پر رہ گئی کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس موقع پر جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے. ویسے تو اگر خدا نہ خاصہ موقع پر نہ دی جا سکی، کسی وجہ سے رہ گئی، کوئی دینے والا نہیں تھا، دینا نہیں آتی تھی، یا کسی غلط فہمی میں رہ گیا خدا نہ خاصہ، اس سے شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں پڑتا برا. ہاں بعد میں اگر کبھی یاد آ گیا بعد میں دے دی جائے. یہ ضروری نہیں کہ بس اسی وقت ہی دی جائے. خدا نہ خاصہ موقع پر نہ بھی دی جا سکی، بعد میں اگر موقع مل گیا، یاد آ گیا، بھول گئے تھے، یاد آ گیا، تو اس وقت بھی دی جا سکتی ہے جیسے یاد آئے. چاہے بچے کی کچھ عمر ہو چکی تھی، مہینہ ہو چکا تھا، 2 ہفتے ہو چکے تھے، یا 1.5-2 مہینے کا، جب بھی یاد آ گیا دے دی جائے. شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ اذان کے اوپر حکم کرنا واجب ہے، اذان پر اذان کا حکم ماننا واجب ہے. جی تو فرض ہونا چاہیے کیونکہ نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے. اذان کا حکم اور چیز ہے اور نماز کا حکم اور چیز ہے. اذان کا جواب دیتے ہوئے نماز کی طرف جانا یہ اور بات ہے، اور مطلق نماز پڑھنا الگ بات ہے. یعنی مثال کے طور پر اب گھر میں سو رہے تھے، اذان کی آواز نہیں سنی، آنکھ کھلی، نماز کا ٹائم باقی تھا، تو نماز کا حکم ابھی ہے کہ وہ نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن جاگ رہے ہیں، اذان کی آواز سنی ہے، اس اذان کے ساتھ جانا کہ اب اذان ہو چکی ہے، مسجد میں جانا ہے، تو اس اذان کے نتیجے میں جانا یہ الگ سے حکم ہے اور یہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی بھائی کا، ساتھی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو؟ بچے کے کان میں جو اذان ہے وہ دونوں کانوں میں مطلب وہی ایک ہی اذان دینی ہے یا کس ایک طرح؟ کان میں اذان ہے اور ایک کان میں اقامت ہے. اچھا. اصل تو یہی ہے، لیکن کسی نے غلطی سے دونوں میں دے دیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اصل یہی ہے کہ ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت ہے. جی. جس وقت اقامت پڑھی جاتی ہے تو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ بنیادی طور پر اقامت میں کھڑا ہونا یہ امام کے کھڑے ہونے پر موقوف ہے. یعنی جس وقت امام کھڑا ہو. اب امام کس وقت کھڑا ہو، اس کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث شریف ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے اس وقت باہر تشریف لاتے تھے جماعت کے لیے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا تھا.
اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لاتے تھے جماعت کے لیے، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تھے تو چونکہ آپ علیہ السلام پیچھے سے تشریف لاتے تھے، تو اب جب پیچھے سے آپ تشریف لاتے تھے تو جس صف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے وہ صف کھڑی ہوتی جاتی تھی، کیونکہ اصل معاملہ امام کا، امام معیار ہے، جب امام صف سے گزرے گا تو وہ صف کھڑی ہوتی جائے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے امام چونکہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اب معیار چونکہ امام ہے تو امام جب کھڑا ہو تو وہ اس وقت مقتدی کھڑے ہوں گے۔ اب امام چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تھے تو حی علی الصلاۃ پر تشریف لاتے تھے، اب امام کو چاہیے کہ وہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو اور مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو دیکھ کر کھڑا ہو۔ اب کھڑے ہونے کے 3 مواقع ہیں، یعنی 3 کلمات ہیں اقامت میں، ایک حی علی الصلاۃ ہے، ایک حی علی الفلاح ہے، اور ایک قد قامت الصلاۃ ہے۔ یہ 3 مواقع مستحب ہیں، ان 3 کلمات کو سن کر، ان میں سے کسی کلمے کو سن کر کھڑا ہو جانا یہ مستحب ہے، اور مقتدی چونکہ یہ بہرحال امام کے مقتدی ہوتے ہیں، نمازی امام کے نمازی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ امام کی اقتداء کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے مقتدی نے مکبر نے یا اقامت کہنے والے نے کہا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ادھر سے ایک مقتدی کھڑا ہو گیا جی میں ہی بہت بڑا ہوں، یعنی اللہ معاف فرمائے کوئی سوچتا نہیں، لیکن ایک تاثر ایسا ملتا ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہو گیا فوراً، کس طرح نہیں معنی میچ ہو رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ بھی اوپر بلند ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس طرح معنی ایک طرح سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی تاثر ایسا ملتا ہے، اگرچہ ان صاحب کی نیت میں بھی ایسا نہیں ہوگا، کسی دیکھنے والے کی نیت میں بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کوئی سوچنے والا ایسا سوچ سکتا ہے۔ احتیاط اسی کا نام ہے کہ انسان ہر طرح کے ایسے شبے سے بچے کہ جو خدا نخواستہ کوئی فاسد معنی اور مفہوم رکھتا ہو، اس لیے فوراً کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ امام کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور امام کو چاہیے کہ وہ انہی کلمات پر کھڑا ہو، ان سے پہلے کھڑا نہ ہو اور ان سے بعد میں بھی کھڑا نہ ہو، الا یہ کہ اتفاقاً کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ حدیث سے مستمت معاملہ ہے۔ اور کوئی بات، اور کوئی سوال اقامت اذان کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے جی۔